अदब सराय सफात से समात तक। लाशऊर की ताकत, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया, मजीद ताउन के मुंतजर। अदब सराय, लाशऊर की ताकत, पार्ट 21, 17वां बाब। आप अपने तहत शऊर ज़हन को माफ़ करने के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़िंदगी जानिबदारी नहीं करती, खुदा ज़िंदगी है, और ज़िंदगी का ये उसूल इस लम्हे भी आपके अंदर रवा दवा है। खुदा खुद को आपके ज़रिए बहैसियत हम आहंग, अमन, सुकून, खूबसूरती, मुसर्रत और कसरत से पुकारे जाने को पसंद करता है। इसको खुदा की मर्ज़ी या ज़िंदगी का रुझान कहते हैं। अगर आप ज़िंदगी की रवानी के ख़िलाफ़ अपने ज़हन में रुकावट बनाएंगे तो ये जज्बाती अज़्दहाम आपके तहत शऊर ज़हन में गुर्राएगा और तमाम अक़साम के मनफी हालात का बायस बनेगा। खुदा के पास दुनिया में ना खुशी या बेतरतीबी की हालतें नहीं हैं। ये तमाम हालात इंसान की मनफी और तबाहकुन सोच के ज़रिए पैदा हुई हैं। बहुत से लोग आदतन अपने गुनाहों, बीमारियों और परेशानियों का इल्ज़ाम खुदा पर लगा के और बुरा भला कह के अपनी ज़िंदगी के बहाव में मज़ाहमत पैदा करते हैं। दूसरे वो खुदा पर अपनी तकालीफ, दुखों, प्यारों के नुकसान, ज़ाती अलमियों और हादसात का भी इल्ज़ाम आयद करते हैं। वो खुदा पर गुस्सा होते और एतक़ाद रखते हैं कि खुदा उनकी तकालीफ का ज़िम्मेदार है। जब तक लोग खुदा के बारे में इन मनफी तसव्वुरात की परवरिश करेंगे, वो खुद ब खुद अपने तहत शऊर ज़हनों से इन मनफी रद्दे अमलों का तजर्बा करेंगे। हकीकत में ऐसे लोग नहीं जानते वो खुद को सज़ा दे रहे हैं। इन्हें सच ज़रूर देखना चाहिए। उनको अपनी ज़ात के बाहर मौजूद किसी भी ताकत के खिलाफ मलामत, मुज़ाहमत और गुस्से को तर्क करके आज़ादी हासिल करनी चाहिए। बसूरत दीगर वो सेहतमंद, खुश या तख्लीकी सरगर्मियों में आगे नहीं जा सकते। वो लम्हा जब ये अफराद खुदाए मोहब्बत को अपने दिल और दिमाग में बसाते और एतक़ाद रखते हैं कि खुदा इनसे मोहब्बत करने वाला परवरदिगार है जो उनकी निगरानी करता, ख्याल करता, रहनुमाई करता, जिंदा रखता और कुव्वत देता है, तो ये तसव्वुर और एतक़ाद खुदा या उसूल ज़िंदगी के बारे में उनका तहत शऊर ज़हन कबूल कर लेगा और उन पर अनगिनत तरीक़ों से करम फरमाई की जाएगी। ज़िंदगी हमेशा माफ़ करती है। जब आप अपनी उंगली काटते हैं, ज़िंदगी आपको माफ़ करती है और आपके अंदर मौजूद तहत शऊर की ज़हानत फ़ौरन उसकी मुरम्मत का काम तरतीब देती है। नए खुलिए ज़ख्म के ऊपर पुल बनाते हैं। अगर आप गलती से फासिद ग़ज़ा खा लेते हैं तो ज़िंदगी आपको माफ़ कर देती है और आपसे उल्टी करवाने का सबब बनती है ताकि आपकी हिफाजत कर सके। अगर आपका हाथ जल जाता है तो उसूल ज़िंदगी आपको माफ़ कर देता है और नई जिल्द, बाफ्तें और खुलिये बनाता है। ज़िंदगी आपके ख़िलाफ़ कोई तासुब नहीं रखती, ये आपको हमेशा माफ़ करती है। अगर आप फितरत के साथ, यकसा सोच के साथ ताउन करते हैं तो ज़िंदगी आपको सेहत, क़ुव्वत, हम आहंगी, खुशी और सुकून की तरफ वापस लाती है। मनफी, दिल शिकन यादें, तलख़ी और बदख्वाही आप में उसूल ज़िंदगी की आज़ादाना रवानी में रुकावट डालते हैं। उसने किस तरह जुर्म के जज्बात को बेदखल किया। मैं एक आदमी को जानता हूँ जो हर रोज़ सुबह से रात 1 बजे तक काम करता था। वो अपनी बीवी और 2 लड़कों पर कोई तवज्जो नहीं देता था। वो हमेशा बहुत सख्त काम करने में मसरूफ़ रहता था। उसने सोचा लोग इस कदर जान जोखों से और मुसलसल आधी रात गुजारने के बाद तक काम करने पर उसकी पीठ ठोंकेंगे। उसका फिशारे खून 200 से ज़ायद और ज़हन एहसास जुर्म से भरा हुआ था। उसने गैर शऊरी तौर पर खुद को सख्त मेहनत से सज़ा देना शुरू की और अपने बच्चों को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया। एक आम आदमी ऐसा नहीं करता। वो अपनी औलाद और उनकी तरक्की में दिलचस्पी लेता है। गो कि उस आदमी ने अपनी बीवी पर बाहर की दुनिया बंद नहीं की थी। मैंने उससे इस्तफसार किया कि वो इस कदर मेहनत क्यों करता था। फिर तशरीह करके इससे कहा, कोई शय अंदर ही अंदर तुमको खा रही है। बसूरत दीगर आप इस अंदाज से काम नहीं करते। आप अपने आप को सज़ा दे रहे हो।
آپ کو اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھنا چاہیے۔ وہ اپنے بھائی کی طرف سے شدید گناہ کا احساس رکھتا تھا۔ میں نے اسے مزید تشریح کی کہ خدا اسے سزا نہیں دے رہا بلکہ وہ خود اپنے آپ کو سزا دے رہا تھا۔ مثال کے طور پر اگر آپ قانون زندگی کا غلط استعمال کریں گے تو آپ اس کے مطابق خسارے میں رہیں گے۔ اگر آپ اپنا ہاتھ رواں بجلی کے ننگے تاروں پر رکھتے ہیں تو آپ جل جائیں گے۔ قدرت کی طاقتیں بری نہیں ہیں، یہ آپ کا استعمال ہے جو ان کے اچھے یا برے اثرات کو متعین کرتا ہے۔ بجلی بری نہیں ہے، یہ آپ پر منحصر ہے۔ آپ بجلی کسی کا جسم جلانے کے لیے یا گھر روشن کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ واحد گناہ قانون سے لا علمی ہے اور خود بخود رد عمل قانون کے غلط استعمال کی سزا ہے۔ اگر آپ قانون کیمیا کا غلط استعمال کرتے ہیں تو آپ دفتر یا فیکٹری کو نظر آتش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ قدمی تختے پر اپنا ہاتھ ماریں گے تو اپنے ہاتھ سے خون بہانے کا سبب بنیں گے۔ تختہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے، اس کا مقصد آپ کے قدم کو سہارا دینا ہو سکتا ہے۔ اس شخص نے احساس کیا خدا کسی کو ملامت یا سزا نہیں دیتا، اور یہ تمام اس کے تحت شعور ذہن کی منفی اور تباہ کن سوچ کا رد عمل ہے۔ اس آدمی کے بھائی کا خیال تھا کہ اس آدمی نے اسے یعنی بھائی کو دھوکہ دیا تھا اور بھائی وفات پا گیا تھا۔ وہ ابھی تک پوری ندامت اور خطا سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم اب اپنے بھائی کو دھوکہ دو گے؟ اس نے کہا، نہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو تم اس وقت حق بجانب تھے؟ اس کا جواب تھا، ہاں، لیکن اب تم یہ نہیں کر سکو گے۔ اس نے مزید کہا، نہیں، میں دوسروں کی یہ جاننے کے لیے مدد کر رہا ہوں کہ زندگی کیسے گزاروں۔ میں نے درج ذیل تبصرے کا اضافہ کیا، اب آپ بڑی فہم اور سمجھ رکھتے ہیں۔ معافی کا مطلب خود کو معاف کر دینا ہے۔ معافی آپ کے خیالات کو یکسانیت کے خدائی قانون میں لاتی ہے۔ خود ملامت کو جہنم، پابندی اور محدودات، اور معافی کو جنت، یکسانیت اور سکون کہتے ہیں۔ خطا کا بوجھ اور خود ملامت اس کے ذہن سے اٹھ گئی اور وہ ایک مکمل صحت یابی رکھتا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے فشار خون کی پیمائش کی اور وہ درست تھا۔ تشریح اس کا علاج تھی۔ ایک قاتل نے خود کو معاف کرنا سیکھا۔ ایک آدمی جس نے اپنے بھائی کو یورپ میں قتل کیا تھا کئی سال پہلے مجھ سے ملنے آیا۔ وہ بہت تکلیف، ذہنی پریشانی اور اذیت میں مبتلا رہا تھا کہ خدا اسے ضرور سزا دے گا۔ اس نے بتایا اس کے بھائی کا اس کی بیوی کے ساتھ تعلق تھا اور اس نے اس کو موقع پر ہی گولی مار دی تھی۔ یہ واقعہ میرے ساتھ ملاقات سے 15 سال پہلے ہوا تھا۔ اسی دوران اس آدمی نے ایک امریکی خاتون سے شادی کر لی اور اس کے 3 پیارے پیارے بچے تھے۔ وہ اس حالت میں تھا جہاں اس نے کئی لوگوں کی مدد کی اور وہ ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ میری اس کے لیے یہ توجیہ تھی کہ وہ جسمانی اور نفسیاتی طور پر وہ آدمی نہیں جس نے اپنے بھائی کو گولی ماری تھی۔ سائنسدان کہتے ہیں ہر 11 ماہ میں ہمارے جسم کا ہر خلیہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ مزید برآں ذہنی اور روحانی طور پر وہ نیا انسان تھا۔ اس وقت وہ انسانیت کے لیے محبت اور خیر خواہی سے بھرا ہوا تھا۔ جس بوڑھے آدمی نے 15 سال پہلے جرم کا ارتکاب کیا تھا وہ ذہنی اور روحانی طور پر مردہ تھا۔ حقیقت میں وہ ایک معصوم انسان کو ملامت کر رہا تھا۔ اس توجیہ کا اس پر بہت اثر ہوا۔ اس نے کہا، یہ ایسے تھا جیسا ایک بڑا بوجھ اس کے ذہن سے اتر چکا تھا۔ اس نے لارڈ کے ان الفاظ کی سچائی کا احساس کیا، گو کہ تمہاری خطائیں ہیں جیسے سرخ، وہ ہوں گی ایسے سفید جیسے برف، اگرچہ وہ ہیں گہری سرخ، وہ سفید اون کی طرح ہوں گی۔ تنقید آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر مجروح نہیں کر سکتی۔ ایک اسکول کی استادی نے مجھے بتایا اس کے ہم پیشہ ساتھیوں میں سے ایک نے خط کے ذریعے اس کی تقریر پر یہ کہتے ہوئے تنقید کی کہ وہ بہت تیز بولتی، اس کے الفاظ کا چناؤ کمزور اور اس کی تقریر بے اثر ہوتی تھی۔ اس نقاد نے اس کے کچھ الفاظ کو تو برداشت کیا لیکن وہ استانی کی پوری تقریر سن نہیں سکتی تھی۔ خط پڑھ کر استانی کو اپنے نقاد پر بہت غصہ آیا۔ اس نے میرے روبرو تسلیم کیا کہ تنقید درست تھی۔ اس کا پہلا رد عمل بچکانا تھا۔ اس نے اتفاق کیا کہ تنقید واقعی ایک رحمت اور زبردست اصلاحی تھی۔ پھر اس نے اپنی تقریر کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے
سٹی کالج میں عوامی تقاریر کے ایک کورس میں داخلہ لیا۔ پھر اس نے خط لکھنے والی کا دلچسپی لینے پر شکریہ ادا کیا اور اس کے حتمی درست رائے کا اظہار کرنے پر تعریف کی، جس نے اس استانی کو اپنی خامیاں درست کرنے کے قابل کیا۔ کس طرح رحم دل ہوا جائے۔ فرض کریں مذکورہ خط میں کوئی بات بھی سچ نہ ہوتی تو مؤخر ذکر احساس کرتا کہ اس کے ہم پیشہ ساتھیوں نے خط کے مصنف کو تعصبات، نوہمات اور تنگ فرقہ وارانہ اعتقاد سے تتر بتر کر کے تحویل پر اکسایا تھا۔ ایک نفسیاتی طور پر بیمار شخص سادہ طریقے سے اپنی آزردگی بیان کر رہا تھا کیونکہ ایک نفسیاتی پھوڑا پھٹ چکا تھا۔ اس حقیقت کا ادراک کرنے کے لیے رحم دل ہونا چاہیے۔ دوسرا نفسیاتی قدم دوسرے لوگوں کے لیے سکون، ہم آہنگی اور مفاہمت کے لیے دعا کرنا ہوگی۔ جب آپ جانتے ہیں آپ اپنے خیالات اور جذبات کے آقا ہیں تو آپ کبھی مجروح نہیں ہوں گے۔ جذبات خیالات کی پیروی کرتے ہیں اور آپ کے پاس ان تمام خیالات کو جو آپ کو پریشان یا تتر بتر کر سکتے ہیں مسترد کرنے کا حق حاصل ہے۔ ان خیالات کو مسترد کرنے کا بہترین طریقہ تحت شعور کی قوتوں کو درست طریقے سے استعمال کرنے میں مضمر ہے۔ اس ضمن میں آپ کو دوسروں کے لیے دعا کرنی اور معاف کرنا ہے۔ قربان گاہ پر چھوڑا۔ چند سال پہلے میں ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے چرچ گیا۔ 2 گھنٹے گزر گئے لیکن دلہا نہیں آیا۔ دلہن نے چند آنسو بہائے اور مجھ سے کہا میں نے خدائی رہنمائی کے لیے دعا کی تھی۔ وہ جو کبھی ناکام نہیں ہوتا کی طرف سے شاید یہ جواب ہو سکتا ہے۔ اس کا یہ رد عمل خدا اور تمام اشیاء اچھی ہیں پر اعتقاد کی وجہ سے تھا۔ اس کے دل میں کوئی کدورت نہ تھی کیونکہ جیسے اس نے کہا، وہ درست عمل نہ تھا کیونکہ اس کی دعا تھی ہم دونوں کے لیے درست عمل ہو۔ اگر ایسا تجربہ کسی دوسرے کو ہوا ہوتا تو وہ جھلاتی، جذباتی ہو جاتی اور مسکن دوا کا مطالبہ کرتی اور شاید اس کو طبی امداد کی بھی ضرورت پڑتی۔ لامحدود ذہانت آپ کے تحت شعور کی گہرائی کے اندر ہے۔ اس کے ساتھ یہ اعتبار کرتے ہوئے طرز بنائیں کہ وہ اسی طریقے سے جواب دیتی ہے جس طرح سے آپ نے اپنی والدہ پر اعتبار کیا تھا جب اس نے آپ کو اپنے بازوؤں میں اٹھا رکھا تھا۔ اس طرح سے آپ توازن، ذہنی اور جذباتی صحت حاصل کر سکتے ہیں۔ شادی کرنا غلط ہے، جنس بری ہے اور میں بری ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک نوجوان خاتون سے گفتگو کی جس کی عمر 22 سال تھی۔ اس کو تعلیم دی گئی تھی کہ رقص کرنا، تاش کھیلنا، تیرنا اور آدمیوں کے ساتھ باہر جانا گناہ ہے۔ اس کو اس کی ماں نے دھمکی دی تھی۔ ماں نے اس سے کہا تھا اگر اس کی ماں کی مرضی اور مذہبی تعلیمات کی نافرمانی کی تو وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گی۔ لڑکی کالا لباس اور کالے موزے پہنتی تھی۔ وہ کوئی سرخی، لپسٹک یا کوئی زیبائش نہیں کرتی تھی کیونکہ اس کی ماں نے کہا تھا یہ تمام چیزیں گناہ سے بھری ہوئی تھیں۔ اس کی ماں نے اس سے کہا تھا تمام مرد بدکار ہیں اور جنس تو شیطان کی ماں ہے۔ سادہ الفاظ میں شادی شیطانی عیاشی ہے۔ اس لڑکی کو خود کو معاف کرنا سیکھنا تھا جو مکمل خطا سے پر تھی۔ معاف کرنے سے مراد کسی کے لیے دینا ہے۔ اس کو ان کے تمام جھوٹے اعتقادات کو زندگی کی سچائیوں اور اپنی ذات کے نئے اندازے کے لیے دینا تھا۔ جب وہ ایک نوجوان آدمی کے ساتھ جو اس کے دفتر میں کام کرتا تھا باہر گئی تو اس کو خطا کا گہرا احساس تھا۔ اس نے سوچا خدا اسے ضرور سزا دے گا۔ بہت سے اہل لوگوں نے اس کو شادی کی پیشکش کی لیکن اس نے مجھ سے کہا شادی کرنا غلط ہے، جنس بری ہے اور میں بری ہوں۔ یہ اس کا شعور یا ابتدائی تربیت بول رہی تھی۔ 2 ہفتے میں ایک دفعہ 10 ہفتوں تک میرے پاس آئی اور میں نے اسے شعور اور تحت شعور ذہن کی کارکردگی کے بارے میں تعلیم دی جو اس کتاب میں درج ہے۔ اس لڑکی نے بتدریج دیکھا اس کی لا علم، توہم پرست اور بے چین ماں کی تنوین کیے اور تربیت کیے دماغ کی مکمل صفائی ہو چکی تھی۔ وہ مکمل طور پر اپنی ماں سے آزاد گئی اور ایک شاندار زندگی گزارنا شروع کر دی۔ میرے مشورے پر اس نے جدید ملبوسات زیب تن کیے اور اپنے بالوں کی آرائش کرائی۔ اس نے ایک آدمی سے رقص کی تعلیم حاصل کی اور گاڑی چلانے کا لائسنس بھی لیا۔ اس نے تیراکی کی اور تاش کھیلنا سیکھی۔ اس کے پاس کئی طرح کی سماجی مصروفیات تھیں۔ اس نے زندگی سے پیار کرنا شروع کیا
پھر اس نے ایک خدائی ساتھی کے لیے دعا کی کہ لامحدود روح اس کی طرف ایک مرد کو مبذول کرے گی جو اس سے بھرپور یکسانیت رکھتا ہو۔ آخرکار ایسا ہوا۔ ایک دن جب اس نے میرے دفتر کو چھوڑا، وہاں ایک آدمی مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ میں نے اتفاقی طور پر ان کا تعارف کرایا۔ اب وہ شادی شدہ ہیں اور ایک دوسرے سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہیں۔ صحت یابی کے لیے معافی ضروری ہے۔ دوسروں کو معاف کرنا ذہنی سکون اور روشن صحت کے لیے لازمی ہے۔ اگر آپ مکمل صحت اور خوشی چاہتے ہیں تو آپ ہر ایک کو معاف کر دیں جس نے کبھی بھی آپ کو مجروح کیا تھا۔ اپنے خیالات کو خدائی قانون اور ترتیب کے ساتھ ہم آہنگ کر کے خود کو معاف کریں۔ آپ کبھی بھی خود کو مکمل طور پر معاف نہیں کر سکتے جب تک پہلے آپ دوسروں کو معاف نہ کریں۔ خود کو معاف کرنے سے انکار روحانی فخر یا لا علمی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دماغی دباؤ کی ادویات کے میدان میں آج اس بات پر مسلسل زور دیا جاتا ہے کہ آزردگی، دوسروں کی ملامت، ندامت اور دشمنی ہڈیوں سے لے کر دل کی امراض کی پشت پر ہیں۔ انہوں نے بتایا بیمار لوگ جو غلط برتاؤ، دھوکہ دہی یا زخم لگنے سے مجروح ہوئے، یہ ان کے خلاف آزردگی اور نفرت سے بھرے ہوئے تھے جنہوں نے ان کو زخم لگائے۔ اس طرح انہوں نے اپنے تحت شعور ذہن میں ناسور بنا لیے۔ اس کا صرف ایک علاج ہے، ان کو چاہیے اپنے زخموں کو کاٹ کر باہر پھینک دیں، اور اس کا واحد طریقہ معافی ہے۔ معافی عمل میں محبت ہے۔ معافی کے فن میں معاف کرنے کے لیے سب سے اہم جز معاف کرنے کا ارادہ ہے۔ اگر آپ دوسرے کو خلوص سے معاف کرنا چاہتے ہیں تو میں یقینی طور پر محسوس کرتا ہوں آپ 51% رکاوٹ پر حاوی ہیں۔ آپ جانتے ہیں دوسرے کو معاف کرنے کے لازمی معنی یہ نہیں ہوتے کہ آپ اسے پسند کرتے یا اس کے ساتھی بنتے ہیں۔ آپ کو دوسروں کی طرح دباؤ نہیں دیا جاتا، اور نہ ہی حکومت اچھائی، درگزر، محبت اور برداشت کی قانون سازی کرتی ہے۔ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ لوگوں کو اس لیے پسند کیا جائے کیونکہ واشنگٹن سے اس قسم کا فرمان جاری ہوا ہے۔ ہم لوگوں سے محبت انہیں پسند کیے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ مذہب کہتا ہے تم ایک دوسرے سے محبت کرو۔ اسے ہر وہ کر سکتا ہے جو کرنا چاہتا ہے۔ محبت کے معنی ہیں آپ دوسرے کے لیے صحت، خوشی، سکون، مسرت اور زندگی کی تمام دوسری نعمتوں کی خواہش کرتے ہیں۔ اس کی صرف ایک پیشگی شرط خلوص ہے۔ جب آپ معاف کرتے ہیں آپ فراخ دل نہیں ہوتے بلکہ حقیقت میں خود غرض ہوتے ہیں، کیونکہ جو بھی آپ دوسرے کے لیے خواہش کر رہے ہوتے ہیں اصل میں آپ اسے اپنے لیے تمنا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ ایسا سوچ رہے اور محسوس کر رہے ہیں۔ جیسا آپ سوچتے اور محسوس کرتے ہیں تو یقیناً آپ ویسے ہی ہوتے ہیں۔ کیا اس سے بھی سادہ کوئی شے ہو سکتی ہے؟ معاف کرنے کی تکنیک ایک نہایت سادہ طریقہ درج کیا جاتا ہے جس کی اگر آپ مشق کریں گے تو وہ آپ کی زندگی میں حیران کن کام کرے گا۔ اپنے ذہن کو خاموش کریں، سکون دیں اور اسے جانے دیں۔ اپنے لیے خدا کی مہربانیوں اور محبتوں کے بارے میں سوچیں اور پھر دعویٰ کریں میں پوری طرح اور آزادی سے مخالف کا نام لیں کو معاف کرتا ہوں۔ میں اسے ذہنی اور روحانی طور پر آزاد کرتا ہوں۔ میں مکمل طور پر ہر وہ شے معاف کرتا ہوں جو اس زیر بحث معاملے سے تعلق رکھتی ہے۔ میں آزاد ہوں اور اب وہ بھی آزاد ہے۔ یہ ایک زبردست احساس ہے۔ یہ میری عام معافی کا دل ہے۔ میں ہر ایک کو جس نے مجھے صدمہ پہنچایا آزاد کرتا ہوں، اور میں ہر ایک کے لیے صحت، خوشی، سکون اور زندگی کی تمام نعمتوں کی خواہش کرتا ہوں۔ میں یہ آزادی خوشی اور محبت سے کر رہا ہوں، اور جب میں اس آدمی یا ان آدمیوں کا سوچتا ہوں جنہوں نے مجھے زخم دیے تو میں کہتا ہوں میں تمہیں آزاد کر چکا ہوں اور زندگی کی تمام خوشیاں تمہارے لیے ہیں۔ میں آزاد ہوں اور آپ بھی آزاد ہیں۔ یہ شاندار ہے۔ سچی معافی کا عظیم راز یہ ہے جب آپ ایک مرتبہ معاف کر دیتے ہیں تو اس دعا کو دہرائیں۔ جب بھی وہ آدمی جس نے آپ کو زخم دیے وہ آپ کے ذہن میں آئے یا اس مخصوص زخم کی ٹیس آپ کے ذہن میں نمودار ہو تو خطا کار کے لیے خیر کی خواہش کریں اور کہیں تم پر کرم ہو۔ اسے اتنی مرتبہ کریں جتنی مرتبہ وہ خیال آپ کے ذہن میں نمودار ہو۔ چند دنوں بعد آپ دیکھیں گے وہ آدمی یا تجربہ آپ کے ذہن میں آنا بتدریج کم ہوتے ہوتے معدوم ہو جائے گا۔ معافی کرنے کی تیزابی آزمائش۔
سونے کو پرکھنے کے لیے ایک تیزابی آزمائش کی جاتی ہے، اسی طرح معاف کرنے کو جانچنے یا پرکھنے کے لیے بھی تیزابی آزمائش ہے۔ اگر میں آپ کو اس شخص کے بارے میں شاندار باتیں بتاؤں جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، دھوکہ دیا اور فراڈ کیا، اور آپ اس شخص کے بارے میں اچھی باتیں سن کر ہوں کرتے ہیں، تو نفرت کی جڑیں ابھی بھی آپ کے تحت شعور ذہن میں موجود ہیں اور آپ کے ساتھ تباہی اور بربادی کا کھیل کھیل رہی ہیں۔ فرض کریں 1 سال پہلے آپ کے جبڑے میں ایک پھوڑا تھا جس کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا تھا۔ میں اکثر آپ سے پوچھتا ہوں، کیا واقعی اب آپ کو اس میں تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں، بلا شبہ نہیں، مجھے اس کی تکلیف یاد ہے لیکن کوئی درد نہیں ہے۔ یہی ساری کہانی ہے۔ آپ اس واقعے کی یاد رکھتے ہو لیکن ڈنگ یا زخم مزید موجود نہیں ہے۔ یہ تیزابی آزمائش ہے اور آپ کو اس سے نفسیاتی اور روحانی طور پر نمٹنا چاہیے۔ بصورت دیگر آپ اپنے آپ کو سادگی سے دھوکہ دے رہے ہیں، معاف کرنے کے صحیح طریقے کی مشق نہیں کر رہے ہیں۔ سب کو سمجھنا، سب کو معاف کرنا ہے۔ جب انسان اپنے ذہن کے تخلیقی قانون کو سمجھتا ہے تو وہ دوسرے لوگوں اور حالات کو اپنی زندگی بگاڑنے اور برباد کرنے کے لیے مورد الزام ٹھہرانا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے اس کے خود کے خیالات اور احساسات اس کی قسمت کو تخلیق کرتے ہیں۔ مزید برآں وہ یہ بھی جانتا ہے بیرونی عوامل اس کی زندگی یا تجربات بنانے یا تشکیل دینے میں کوئی کردار نہیں رکھتے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں دوسرے آپ کی زندگی کی خوشیاں برباد کر سکتے ہیں تو آپ ایک ظالم قسمت کے فٹ بال ہیں جس کی آپ کو مخالفت کرنی اور زندگی کے لیے دوسروں سے لڑنا ہے۔ یہ اور ایسے دوسرے تمام خیالات بودے اور غیر مستحکم ہیں جب آپ خیالات کو چیز سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ یاد رکھیں، جیسا انسان سوچتا ہے وہ ویسا ہی ہوتا ہے۔ ادب سرائے۔